जी बिल्कुल, पेशावर में रवां साल 4 जनवरी को सबसे बड़ी चोरी की हुई थी और वो भी पेशावर के दिल यानी सदर बाज़ार से। अगर मेरा कैमरामैन रिजवान शेख दिखा सके, ये वो मनी एक्सचेंज है जहाँ से चोरी हुई थी और चोरी भी कुछ कम नहीं थी बल्कि 3,56,94,000 रुपये इसमें रिकवर भी हो चुके हैं। यहाँ पे हमने जो मनी एक्सचेंज के ज़िम्मेदारान हैं उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं कि इन्हें इजाज़त नहीं है। 2 दिन बाद, वाक़ये के 2 दिन बाद FIR के लिए गए हैं और पुलिस को रिपोर्ट की है और उसके बाद फिर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। 2 मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हो चुके हैं। मज़ीद क्या हुआ, आइए पुलिस के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। नाज़रीन, वक़ूआ के बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की और किन मराहिल से गुजर कर वो मुलजिम तक पहुंची, देखिए हमारे नुमाइंदे रसूल दावर ने तफ्तीशी अफसर से गुफ्तगू की है। आइए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उस मुतल्लिका थाने में SHO साहब के साथ। दुरानी साहब से हम ये जानेंगे कि ये केस जब रुनुमा हुआ तो उन्होंने इब्तदाई तौर पर कौन सा इकदाम उठाया जिसके ज़रिए से मुल्ज़मान तक उनकी रसाई हुई। जी दुरानी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आप GO टीम को खुशामदीद कहता हूँ कि आपने इतना कीमती वक्त निकाल कर हमारे थाने में तशरीफ़ लाए हैं। इसके अलावा ये वक़ूआ जो हुआ है 4 तारीख़ को, और रिपोर्ट तो हमें 6 तारीख़ को हुई है। जब रिपोर्ट हुई तो हमारे बॉस जनाब CCPO साहब ने इसका सख्ती से नोटिस लेकर उसने इसमें एक मखसूस और अफसरान पर मुश्तमिल एक मजबूत टीम तश्कील दी। मुल्ज़िमान तक रसाई आपकी कैसे हुई? मुल्ज़िमान की रसाई जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जनाब CCPO साहब कासिम अली ख़ान साहब ने हमें जो टीम प्रोवाइड की थी और उसके मुताबिक हमने CCTV से भी काम लिया। इसके अलावा हमने वो CDRs वगैरह निकाली और उसके हिदायत के मुताबिक हमने, चूँकि ये एक चोरी इस तरह थी कि न कोई जगह को नकब लगा था और न इस तरह कोई बज़ोर अंदर हुआ था, चूँकि एक टेक्निकल वो तरीका उसने अपनाया था जो मुल्ज़िम है, तो उस वजह से वो उसने एक फ़ायदा उठाया कि जे डायरेक्टर साहब उस्मान है, उसका ये सादिक मनी एक्सचेंज जो कि डीन्स प्लाज़ा में है, उसके कोई पुपी फौत हुई थी तो उसका तमाम स्टाफ उधर उसके घर गए थे। सिर्फ एक मैनेजर महाब नाम था जो कि वो रह गया था। वो जुमे का दिन था, वो नमाज के लिए गुलबहार के एक मस्जिद में वो कहता है कि मैं वहीं पर नमाज जुमे का पढ़ता हूँ, तो उधर गया था और चाबियाँ ये चौकीदार को हवाला की थी। तो चौकीदार ने उसका फ़ायदा उठाकर वो सदर में नज़दीक चाबी जो बनाते हैं वहाँ जाकर 400 रुपये पर 4 चाबियाँ बनाकर फिर मौका ढूंढता रहा। फिर उसको 2 तारीख़ को चारसद्दा ट्रांसफ़र किया था। 3 तारीख़ पर उसने चारसद्दा में हाज़िरी की और 4 तारीख़ को फिर इसने ये प्लान बनाया जो एक उसका एक शरीक वारदात एक दोस्त है जिसका नाम अहमद गुल है, वो ये अकबरपुरा का रहने वाला है, बशीराबाद। तो उसके साथ प्लान करके फिर वो जो उसने चारसद्दा से 5 बजे अपनी जो सिक्योरिटी ड्यूटी थी वहाँ से छुट्टी करके इसका दफ्तर जिसके जितने भी ब्रांच है वो तकरीबन 5 बजे वो बंद हो जाते हैं और इसका जो है वो पिंगर है, सुबह आकर हाजिरी भी पिंगर के ज़रिए लगाई जाती है और जब छुट्टी हो जाती है तो फिर भी वो पिंगर लगाया जाता है। नाज़रीन, SSP इन्वेस्टिगेशन नूर जमाल ने पुलिस के इक़दाम पर रोशनी डाली है। कितने अफराद इस केस में गिरफ्तार हैं और मुकदमे में आगे क्या होगा, आइए जानते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं SSP इन्वेस्टिगेशन जनाब नूर जमाल साहब के साथ। उनसे जानेंगे यहाँ पे जो चोरी हुई थी पेशावर सदर बाज़ार के अंदर करोड़ों रुपए की, कैसे उसको ट्रेस किया, कितने घंटों में ट्रेस किया, कितने लोग गिरफ्तार है इस वक्त, उनसे जानते। जी SSP साहब, ये बताएं कैसा वाक़या रोनुमा हुआ था, अगर हमें तफसील बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। ये वाक़या है 4 जनवरी 2025 का। डीन्स प्लाज़ा के अंदर सादिक एक मनी एक्सचेंज की दुकान है, उसका मैनेजर है हारिस। उसने पुलिस को रिपोर्ट की
کہ 4 جنوری کو شام کے وقت اس کے دکان سے ملکی اور غیر ملکی کرنسی چوری کی گئی ہے، جس کی مالیت تک 4 کروڑ سے زیادہ ہے۔ اس نے پولیس کو رپورٹ کی، FIR درج ہوئی، اور ہمارا جو CCP صاحب ہے قاسم علی خان صاحب، اس نے اس کا بہت سختی سے نوٹس لیا اور فوراً ایک ٹیم تشکیل دی۔ ٹیم میں SSP آپریشن، SSP انویسٹیگیشن، SP کینٹ، SDPO کینٹ، DSP انویسٹیگیشن کینٹ، SHO غربی اور تفتیشی افسر غربی، اور اس کو ہدایت کی ٹیم کو کہ اس کیس کو جتنی جلدی ہو سکے اس کو ٹریس کرنا ہے۔ ٹیم نے انتہائی حکمت عملی اور جدید خطوط پر انویسٹیگیشن کر کے CDR نکالے مختلف۔ یہ جو ڈینز پلازا کا دکان ہے اس کے اور بھی برانچز ہیں، پشاور میں اور جو حیات آباد میں بھی ہے، نرشیر میں بھی ہے، ہر جگہ۔ پشاور میں 2-3 برانچ ہیں، CCTV فوٹیج اس پر کام کیا، CDR پر کام کیا، مختلف قسم کے مشتبہ لوگ آئے، ان کو انٹرویو کیا گیا اور انٹرویو کرنے کے بعد ٹیم اس نتیجہ پر پہنچی کہ یہ اس کا اپنا ایک بندہ ہے، اور اس پر یہاں پر سیکیورٹی گارڈ تھا، اس نے یہ وقوع کیا ہوا۔ رسول داور نے اس افسوسناک واقعے کی تفصیلات دیں۔ اب بڑھتے ہیں لندن کی جانب، جہاں پاکستانی کمیونٹی کو مختلف جرائم کا سامنا ہے، جن میں جنسی زیادتی، فراڈ اور نفرت انگیز جرائم شامل ہیں، جبکہ کئی جرائم ایسے بھی موجود ہیں جن میں خود پاکستانی بھی ملوث پائے جاتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ دنوں سارہ شریف کے قتل کیس میں والد اور سوتیلی والدہ کو سزا سنائی گئی۔ ایک اندازے کے مطابق لندن کی کل آبادی کا 3.3% پاکستانی کمیونٹی پر مشتمل ہے۔ لندن میں ہمارے نمائندہ خصوصی مرتضی علی شاہ اس سے متعلق مزید آگاہ کریں گے۔ برطانیہ میں اس وقت تقریباً 1.5 ملین پاکستانیز آباد ہے، جس میں جو اکثریت ہے وہ لوگ ہیں جو اس ملک میں پیدا ہوئے تھے، اور باقی وہ ہیں جو پاکستان سے یہاں پر جنہوں نے مائیگریٹ کیا اور اب یہاں پر رہ رہے ہیں۔ لیکن اس کمیونٹی کے حوالے سے جو ڈومینیٹنگ فیکٹر یہ ہے کہ جو یہاں کی جو جیلز ہیں، پریزنز ہیں، ان میں جرائم کی وجہ سے جو کمیونٹی کی ریپرزنٹیشن ہے وہ اس کے تناسب سے جو برطانیہ کی تقریباً 65 ملین کی آبادی ہے اس میں بہت زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پریزنز میں، جو یہاں کے جو جیل ہیں، ان میں جو پاکستانی اوریجن کے لوگ ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں ایز کمپیئر جو دوسری کمیونٹیز ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو برٹش پاکستانی کمیونٹی ہے اس کو مختلف ایسے جرائم سے جوڑا جاتا ہے جو ڈیلیبریٹلی یا کسی اور وجہ سے انہوں نے اس ملک میں کمٹ کیے ہوئے ہیں۔ یہاں پر بہت سارے ایسے سنگین قسم کے جرائم ہیں جن سے پاکستانیوں کو منسلک کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اس ملک میں ریسزم بھی ہے، اسلاموفوبیا بھی ہے، اور خاص طور پر پاکستانیز اور مسلمز کے حوالے سے یہاں کا جو پورا سسٹم ہے اور جو سوسائٹی ہے اس میں بہت حد تک ایک تعصب بھی پایا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور یہ کسی حد تک جو یہاں پر لوگ جو جیلوں میں جاتے ہیں ان سے بھی اس بات کو منسلک کیا جاتا ہے۔ برطانیہ میں نسل پرستی اور پاکستانیوں کے خلاف بڑھتے ہوئے جرائم کی شرح میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے؟ ہم نے برطانیہ میں موجود چند وکلا سے بات کی جو ان جرائم کی وجوہات اور اثرات پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ بات کرتے ہیں سولیسیٹر مزمل مختار سے، جو ایسٹ لندن میں اپنی لا فرم چلاتے ہیں پچھلے کافی عرصہ سے، اور ان کے پاس یہاں پر بڑی تعداد میں جو ان کے کلائنٹس ہیں وہ پاکستانیز ہیں، اور جو پاکستانیز کس قسم کے یہاں پہ جو کرائمز میں وہ یا ملوث ہوتے ہیں یا ان کو ملوث کیا جاتا ہے یا اس حوالے سے خبریں بنتی ہیں، ہم اس چیز کو لے کر ان سے بات کرتے ہیں۔ مزمل صاحب، یہاں پر آپ کے پاس جو پاکستانیوں کو لے کر کس قسم کے ایسے کرائمز ہیں جو لوگ آتے ہیں کہ وہ پھنس چکے ہیں، چاہے وہ بینیفٹس فراڈز ہوں، فائنینشیل ایشوز ہوں یا دیگر معاملات ہوں، کون کون سے ایسے کرائمز ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستانیوں کی ریپرزنٹیشن کافی ہے؟ دیکھیں، جو کہ UK ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے، اور پاکستانی کمیونٹی بھی ادر مائنورٹیز کمیونٹیز کی طرح یہاں ایک کمیونٹی ہے، اور ظاہری بات ہے چونکہ ہم یہاں بستے ہیں پاکستانی بھی، تو ان کی بھی مختلف کرائمز کے اندر انوالومنٹ ہوتی ہے، لیکن ان جنیرک ٹرمز اگر میں بولوں تو دیکھا جا سکتا ہے کہ فائنینشیل فراڈز، بینیفٹس فراڈز، ڈومیسٹک وائلنس کے کافی کیسز۔ اس کے علاوہ اگر آج کے حوالے سے دیکھا جائے، ریسنٹلی جس کو پاسٹ میں بھی میڈیا نے ہائی لائٹ کیا اور آج ریسنٹلی بھی کر رہے ہیں، جو کہ ہاٹ ٹاپک ہے، وہ سیکس گرومنگ جو گینگز کے حوالے سے ہے۔ آلدو میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں
کہ کسی قسم کے بھی کرائم کے حوالے سے، چاہے وہ سیکس گرومنگ فراڈ کا ہو یا فنانشل فراڈز کا ہو، اس میں آپ کسی پرٹیکولر ایتھنیسٹی کو پرٹیکولرلی اس کے ساتھ لنک نہیں کر سکتے. جس طرح مختلف اور کمیونٹیز کے لوگ یو کے اندر مختلف کرائمز میں انوالو ہیں، اس طرح پاکستانیز بھی انوالو ہیں. اور اگر آپ پرسنٹیج دیکھیں پاکستانی کمیونٹی کے لوگوں کی مختلف کرائمز میں انوالو ہونے کی، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ باقی جو مائنارٹیز ہیں یا جو ایتھنسٹیز ہیں ان سے زیادہ ہے. فار ایگزامپل ایک جو 2022-2023 کا ایک سروے ہے، جو پاکستانی کمیونٹی میں جو اریسٹ کی ریشو ہے وہ 11.3 پر 1000 پیپل ہے، جو کہ باقی مائنارٹی کمیونٹیز سے زیادہ نہیں ہے، وہ اس کے سملر ہے. لیکن دیکھیں یہاں پہ جو سیکس گرومنگ کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ میڈیا میں ایلون ماسک ہے، فار رائٹ میڈیا، وہ اس کو ایمپلیفائی کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ پاکستان اور اسلام کا مسئلہ ہے ان کے لیے، اور باقی کمیونٹیز بھی ہیں. لیکن جو روچڈیل کے ایریاز میں سیکس گرومنگ کے کیسز جو ٹائمز نے ہائی لائٹ کیے تھے 20 سال پہلے اور جن کا ابھی بھی ذکر ہو رہا ہے، اس میں تو اس ایریا میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایکچولی پاکستانیز تقریباً ان کی 90% سے ابو ریپرزنٹیشن تھی اس خاص ایریا کی. دیکھیں میں یہ بات آپ درست فرما رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ mid 1990 سے 2000 تک جو سیکس گرومنگ گینگز کا جو سکینڈل تھا اس میں پاکستانیوں کا بھی نام آیا ہے. لیکن 2020 کے اندر یو کے گورنمنٹ نے ایک انکوائری کی، اور اس انکوائری کی رپورٹ یہ سجیسٹ کرتی ہے بڑے کلیئر ٹرمز کے اندر کہ چاہے وہ پاکستانی ہو یا کوئی اور پرٹیکولر ایتھنسٹی، ہم سیکس گرومنگ جو گینگز کا جو کرائم ہے اس کے ساتھ پاکستانی یا کسی پرٹیکولر ایتھنسٹی کو ہم نہیں جوڑ سکتے. محمد شفیق کرمنل لاء کے سولیسیٹر ہیں اور وہ پچھلے تقریباً 20 سال سے برطانیہ کی عدالتوں میں وہ جرائم میں ملوث جو مختلف افراد ہیں ان کے لیے جو ڈیفنس وکیل کے طور پر وہ پیش ہوئے ہیں. بہت بڑی تعداد میں ان کے پاس جو کیس آتے ہیں وہ یہاں پر لندن کی جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان سے ریلیٹڈ ہے. وہ لندن سے باہر بھی مختلف کیسز میں کمپلیٹ کرنے جاتے ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں شفیق صاحب یہاں پر جو خاص طور پر پاکستانیوں کو لے کر کس قسم کے ایسے وہ کرائمز ہیں جو آپ نے اپنے 20 سالہ تجربے میں دیکھا ہے کہ یہاں پر جس میں پاکستانی کمیونٹی کے یا تو لوگ ملوث ہیں یا پاکستانی کمیونٹی کے لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے؟ جی اس میں ڈفرینٹ نیچر آف آفینسز ہیں. اس میں آپ ڈرگ ریلیٹڈ بھی ہیں اور اس میں کلنگز کے بھی آتے ہیں اور جس میں منی لانڈرنگ بھی کافی سارے کیسز سامنے آئے ہیں. VAT فراڈز کے بھی آئے ہیں اور بینیفٹس فراڈز کے بھی کافی سارے آئے ہیں. اور جو چوریوں والے ہیں یہ کم ہے، اس طرف تھوڑا سا کم ہے. اور سیکشول آفینسز بھی کافی آئے ہیں. اس میں موسٹلی جو ہمارے نیو کمرز ہوتے ہیں نا جو سیکشول آفینسز میں وہ زیادہ تر جو ہمارے پاکستان سے نئے لوگ آتے ہیں تو وہ زیادہ تر وہ اس چیز میں ٹریپ ہوتے نظر آئے ہیں. اچھا، جن کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں پر جو جنسی جو جرائم ہیں ان کے حوالے سے قوانین کتنے سخت ہیں؟ ایک قوانین کا سخت ہونا یہ بھی ایک چیز ہے، اور دوسرا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو پاکستانی کمیونٹی ہے یا جو بھی کوئی باہر سے لوگ آتے ہیں، بیشک انڈیا سے ہوں یا کسی اور کنٹری سے بھی ہوں، اور ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کچھ آفینسز ایسے ہیں کہ جو اس کنٹری میں آفینسز نہیں ہیں، اور وہی چیز جب آپ اس کنٹری میں کرتے ہیں تو وہ آفینسز